बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी जो रियासती मशीनरी है उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुँचा है और पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त वड़ने के करीब पहुँच चुका है। और इसको कहते हैं असल वड़ना, क्योंकि जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सामने आया कि दो ऑनरेबल जजेस ने इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की धज्जियां उड़ा कर रखती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया गया। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने कहा कि जनाब हमारी मखसूस नशिस्तें हुकूमत को भेजा दी गई हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का मुअत्तल कर दिया। अब उसके फौरी बाद जनाब कुछ हंगामी बैठकें हुई हैं, कुछ हंगामी तौर पर मुलाकातें हुई हैं और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हाथ पांव फूल चुके हैं। और उस मुलाकात के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो उनसे संभल नहीं रहा। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि क्या इमरान खान ये मुल्क छोड़ जाएंगे, क्या उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, या फिर उनको जिला वतनी काटनी पड़ेगी, या फिर उनकी रिहाई हो जाएगी। सिर्फ दो ऑप्शंस बाकी हैं। उस हवाले से आज जनाब कुछ हंगामी मीटिंग्स हुई हैं, हंगामी तौर पर कुछ मुलाकातें हुई हैं। उस मुलाकात की वीडियो भी सब सामने आ चुकी है, जिसमें जनाब आप को वह वीडियो में दिखाऊंगा भी, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उस मुलाकात में कौन सी अहम जो हैं वो चीज़ें डिस्कस की गई। इमरान खान की रिहाई और फिर इमरान खान का अमेरिका मुखालिफ बयानिया भी उस पर बात हुई है। तो इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल मैंने आपके सामने रखना है। और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात का जनाब भांडा फूटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात असल में हुई क्यों है, उसकी पीछे कहानी क्या है, मुकम्मल ड्रॉप सीन हुआ है, इस पर बात करनी है। और फिर शेर अफजल मरवत का आज जनाब मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने आ चुका है। उस पर जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको देनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में जो है वो बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त मामला ये है कि जो किसानों का सारा बहरान आप देख रहे हैं कि गंदम बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ, और ये बहरान नहीं बल्कि आर्टिफिशली जो है वो अपने पैसे बटोरने के लिए किसान 900 अरब की गंदम लेकर बैठा है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। उनको सरकारी नरखों पर हुकूमत उनसे गंदम नहीं खरीद रही। तो फिर जनाब ये मामला बना कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उन्होंने गंदम को यूक्रेन से इम्पोर्ट किया था, और वो अजाफी गंदम और फिर उसमें कीड़े भी पड़े हुए थे, ख़राब गंदम वहाँ से इम्पोर्ट हो गई। तो लिहाजा ये मुल्क के अंदर सारी सूरत हाल पैदा हो गई। तो फिर यह भी कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि देखिए पंजाब हुकूमत ने सारा कुछ किया, और फिर ये इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी डालने की कोशिश की गई। इसमें पंजाब हुकूमत जो मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट थी, निगरान हुकूमत अनवारुल्लाह काकड़ और शहबाज शरीफ की जो प्रीवियस गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट इसमें बराबर की शरीक है, क्योंकि इन सारी हुकूमतों ने गंदम को इम्पोर्ट किया था, हालांकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है गंदम पड़ी हुई थी। तो अब सेनेटर भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, साबिक निगरान वज़ीर आज़म भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने कहा कि गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बिल्कुल ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी जिसका बंदा है आप सबको पता है। और जो गंदम का बहरान पैदा हुआ है जनाब, इसके पीछे जो है बेसिकली वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ये जो पपेट्स बिठाए गए थे ये इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू हाइट लोग हैं, और ये जो है कंट्रोल हो रहे थे, जो इनको फीड किया जाता था यही वही लोग आगे आकर बात कर रहे थे। तो मोहसिन नकवी जो है वो इतना ताकतवर है, वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो जनाब किसका बंदा आप सब जानते हैं, किसके साथ उसकी रिश्तेदारी है ये भी आपको पता है। तो गंदम दरामद का फैसला वफाक करता है, पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक था और ना बनता है, और इसके बाद का मुल्क तो नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने चोरी की है, करप्शन की है, तो आपको उल्टा लटका देगी पाकिस्तान की कौम। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि मजीद उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है और बैरून मुल्क से नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत की बदनीयती नहीं थी, अपनी नीयत के साथ, अपनी टीम के साथ इंतहाई ध्यानदारी के साथ काम किया, और नई साइबर बॉडी बन रही है तो हम साइबर विंग अपना काम करता रहेगा। हम इस दादे मुंशियात के हवाले से नई हिकमत अमली जो है बना रहे हैं। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। तो कुछ और अहम खबरें जनाब इस वक्त
کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ جو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں یہ غیر قانونی طور پر اضافی بانٹ دی گئی، جو کہ قانون کے مطابق آپ کسی اور جماعت کو کسی جماعت کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اب وہ ان کو معطل کر دیا گیا اس فیصلے کو، اور جتنے بھی جو مخصوص نشستیں اضافی جو حکومت کو ملی ہیں اب وہ جو ہے وہ آئینی ترامیم جتنے بھی ہوں گی یا جو پھر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوگی اس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں رہے، ان کو معطل کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے پاس اب 2/3 اکثریت نہیں رہی، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا بل پارلیمنٹ میں آنا تھا، اب ان کے بعد 2/3 اکثریت نہیں ہے تو لہٰذا وہ بل پاس نہیں کر سکتے۔ کوئی عام قانون سازی تو پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتی ہے لیکن آئین کے اندر ترمیم کے لیے 2/3 آپ کو چاہیے، تو وہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، تو لہٰذا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن اس وقت کٹائی میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اب ان کے انقلابی ہونے کا وقت بھی ہو جاتا ہے، اور کیونکہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بہت غصے کے اندر ہیں، آج وہ بھڑکے بھی ہوئے تھے کیونکہ ان کو وہ اس سسٹم کے بہت بڑے بینیفیشری تھے، اور نہ وہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ جلد سماعت کے لیے مقرر کر رہے تھے، لیکن پھر یہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس پورے معاملے کو اڑا کر رکھ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر بھی جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ تھے، اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی سماعت جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کے پاس چلی جائے کیونکہ ججز کمیٹی کے پاس اس معاملے کو جناب بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کے بعد حکومت جو ہے وہ اب ڈاما ڈول ہے، کبھی بھی اور کسی بھی وقت یہ حکومت گر جائے گی۔ اگر دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کمیشن بنا دیتا ہے تو یہ حکومت جو ہے پھر سپریم کورٹ فارم 45 فارم 47 منگوائے گی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر جو ہے وہ کتنے پانیوں کے اندر یہ گورنمنٹ ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد صدارتی الیکشن جو ہے وہ متنازع، وہ غیر قانونی، سینٹ کا الیکشن غیر قانونی، تو اب یہ دوبارہ ری الیکشن کی جانب جو ہے وہ کام جناب بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے فوری بعد ہوا یہ کہ نظام جو ہے وہ سب گھبراہٹ کا شکار ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پچھلے 4-5 دنوں میں آرمی چیف صاحب کا نام لے کر تنقید کر رہے ہیں، ان پر بول رہے ہیں، ٹیلی گراف کا آرٹیکل اس میں خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا، پاکستان تحریک انصاف تصویر لگا کر ٹویٹس آرمی چیف کے خلاف کر رہی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غصہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر غصہ زیادہ ہے اور وہ مزاحمت کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ 2 سال اس سسٹم کو چلنے دیں، آپ خاموش ہو جائیں اور آپ کو ہم باہر نکال دیں گے، سیاسی قیدی رہا کر دیں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ جب میں باہر نکلوں گا میں جناب اپنی مرضی کی سیاست کروں گا، اور آپ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو جیل میں رکھ لیں، لیکن میں کنٹرول نہیں ہوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، انگیجمنٹ ہو سکتی ہے ڈیل نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب نے جناب پکی اس پر انکار کر دیا ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ فوری طور پر درخواست جاتی ہے، درخواست گئی حکومت کی جانب سے، درخواست گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ امریکہ میدان میں اترتا ہے، امریکہ کی منتیں ترلیں ہوئیں کہ جائیں عمران خان کو جا کر منائیں۔ عمران خان کو منانے کے لیے امریکی سفیر آج پاکستان تحریک انصاف کے پاس چل کر گئے، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم۔ اسکرین کے اوپر جناب آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر علی خان، اسد قیصر اور رؤف حسن صاحب موجود ہیں، اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بھی اس ملاقات کے اندر موجود ہیں، اور امریکی سفیر خود وہاں پر چل کر گئے ہیں۔ یہ جناب وجہ کیا، ہنگامی ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ عمران خان کیا ملک چھوڑ کر جانے کے تیار ہیں یا پھر جناب وہ رہا ہو جائیں گے؟ امریکہ کی سفیر اور پاکستان تحریک انصاف کی اس ملاقات کا جناب بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ سب سے پہلے ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے اس ملاقات کے لیے کلیریفیکشن ایک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے وزارت خارجہ نے یہ رابطہ کیا کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ملاقات کے لیے ہمیں بھر لی، یعنی کہ وزارت خارجہ نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا کہ امریکی سفیر کی ملاقات ہوگی، اور پھر یہ ملاقات ہوتی ہے، اور وزارت خارجہ نہیں، کیونکہ ظاہر یہاں پر کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا۔ جناب معاملہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک جو ہے وہ بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو امریکہ کو 2 ہوائی اڈے دیے ہیں کیا وہ موجودہ حکومت نے دیے ہیں یا پھر نگراں حکومت نے دیے ہیں؟ یہ ایک بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے وضاحت مانگ لی پارلیمنٹ میں، تو پھر وزارت خارجہ نے اس خبر کی تردید کر دی۔ تو اب اس کے فوری بعد وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کے ذریعے جو ہے وہ کہا کہ جناب آپ ان سے ملاقات کریں اور کہیں کہ جناب یہ ہماری بات تو نہیں مانتے، چلے شاید آپ کی بات مان لیں۔ تو ان کو اس حوالے سے ملاقات کرنی پڑی ہے کہ ملٹری بیسز جو ہیں امریکہ کو اگر ملی بھی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس پر خاموش رہے، اس پر کوئی بات نہ کرے۔
ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے. دوسرا اس ملاقات میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی کے لیے امریکہ اپنا اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کو بنا لیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ یا تو پھر اگر بنی گلا وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ خاموش بیٹھ جائیں, ہم ان کو رہا کر دیں گے, یا پھر جناب وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں 1-2 سال کے لیے, اور یا وہ سعودی عرب چلے جائیں یا پھر برطانیہ چلے جائیں, پھر امریکہ چلے جائیں. ہم ان کو جو ہے وہ یہاں سے رہا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عمران خان صاحب ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب امریکی سفیر کی ملاقات بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈیل ایکسیپٹ کر لیں, لیکن عمران خان صاحب ان کی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس پہ جو کوسچننگ ہوئی ہے امریکی سفیر اس پہ خاموش رہیں, اس پہ وہ کچھ نہیں بولے. اب امریکی سفیر جو ہے انہوں نے صحافیوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. ذرا آپ یہ جناب ویڈیو دیکھ لیں. meeting, did you discuss any issue of military bases that opposition leader talk in parliament? Is there any discussion about release of former Prime Minister Imran Khan? Sir, what is the purpose of meeting, sir? بات کریں یار, بات کریں. جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرما لی جس میں امریکی سفیر سے جو ہے وہ صحافی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی کی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملیں, جو ملٹری بیسز کے اوپر بات ہو رہی تھی کیا آپ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے ملیں, لیکن امریکی سفیر جو ہیں وہ خاموش رہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے بتا دیا کہ وزارت خارجہ نے ان سے رابطہ کیا, تو اس وجہ سے یہ ملاقات جو ہے وہ جناب وہاں پر ہو گئی ہے. اب آرجن دوسری جانب کی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا مکرو چہرہ اس وقت جناب بے نقاب ہوا ہے. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے میں بہت بار کہتا ہوں کہ جناب یہ رانگ نمبر ہے. یہ ان کا نظریہ بھی وہ نہیں ہے کہ نظریاتی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, یہ جو ہے وہ عہدوں کی لالچ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹھے ہیں. انہوں نے بدماشی کر کے اپنے بھائی کو وہاں پر کے پی کے میں ایک وزارت دلوائی آئی ٹی کی, اور اس کے بھائی جو ہیں بے جا وہاں پر بدماشی کر رہے تھے. علی مین گنڈا پور صاحب نے ان کو برطرف کر دیا. اب شیر افضل مروت اس کے اوپر بھی لڑنا شروع ہو گئے. اب جناب ہوا یہ کہ آج ایک خبر سامنے آتی ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے عمران خان نے جو ہے وہ جو نیا نام ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کا ان کو نامزد کر دیا, کیونکہ پارٹی شیر افضل مروت کے نام پر جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کر رہی تھی. تو اس کے اوپر شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نہ تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے فیصلے کو سیاسی کمیٹی کو فیصلہ یا ووٹنگ کے لیے ریفر کیا, اور نہ ہی اب تک انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کرے گی. اب شیر افضل مروت یہاں پر آ کر اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں. اب ان کا اب دیکھیں, اب آپ نے پوری بات کو سمجھ رہے ہیں اور آپ نے جذباتی ہو بغیر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ شیر افضل مروت کس کا بندہ ہے. سعودی عرب کے خلاف بیان دینا ہو, شیر افضل مروت صاحب نے غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جا کر بیان دیا. حالانکہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے غریدہ فاروقی کے پروگرام کا بائیکاٹ کیا کہ کوئی پی ٹی آئی کا رہنما وہاں پر جا کر اپنا پروگرام میں شرکت نہیں کرے گا. شیر افضل مروت اسی پروگرام میں گئے غریدہ فاروقی کے, وہ کس کی ہیں آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں, اور پھر وہاں پر جا کر سعودی عرب کے خلاف بیان دینا, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شیر افضل مروت صاحب کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور سے ہوتا ہے. یہ جان کر پارٹی میں لوگ انجیکٹ کیا گئے کہ پارٹی کو توڑا جا سکے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں کل ان سے ملاقات کروں گا اور ان کے نام پر ہونے والے فراڈ سے ان کو آگاہ کروں گا. مجھے نہ تو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور نہ ہی اس کے ایجنڈے میں کوئی ایسی چیز تھی. کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ سب کو آگاہ کروں گا. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. یہ یہاں پر میں کسی پاکستان تحریک انصاف کو جناب میں جو ہے وہ یہ ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا. آپ کی باپ کی پارٹی آپ ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. جناب یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں کہ رپورٹر جھوٹے ہیں, سیاسی کمیٹیاں جھوٹی ہیں, سیاستدان جھوٹے ہیں, یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں. شیر افضل مروت کا بیانیہ بھی بڑھ گیا. وہ جو کہتے تھے کہ میں یہاں پر پتہ نہیں بہت کوئی ٹاپ چیز ہوں, وہ ان کا سارا جھوٹ یہاں پر بے نقاب ہوتا ہے. اور یہ جو ہے وہ سارا سیاستدان یہ آئے کیوں ہیں, آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب اپنا ایک پورا گروپ بنا کر اور سوشل میڈیا کو اپنے ساتھ ملا کر جناب یہ جو ہے وہ پاپولرٹی گین کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. لیکن آج یہ بے نقاب ہو گیا کہ عہدوں کی دوڑ میں جناب یہ ان کا نظریہ سب کچھ جو ہے یہاں پر خراب ہو گیا. یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ عوامی لوگ نہیں ہیں, یہ جناب اپنے مفاد پرست اللہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہے ان کو پارٹی سے باہر نکال دیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے لازمی خیال رکھنا. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.